मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं इमरान खान के दौरे को तवक्को से ज्यादा कामयाब समझता हूं। दोनों मुल्कों के दरमियान सर्द महरी भी खत्म हो गई। अमेरिका ने मसला कश्मीर पर सालसी का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के सिलसिले में मदद भी मांग ली और पाकिस्तान ने हामी भी भर ली। और अमेरिका ने तजारत में 20% इजाफे और कोलेशन सपोर्ट फंड की बहाली का इशारा भी दे दिया। चुनांचे ये दौरा हर लिहाज से कामयाब है, लेकिन अपोजिशन को ये कामयाबियां नजर क्यों नहीं आ रही, ये हमारा आज का इशू होगा। लेकिन मैं मेहमानों की तरफ जाने से पहले साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ से इस दौरे के बारे में चंद सवाल पूछूंगा। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, सदर ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी, क्या यह हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। ये बात जो है मियां साहब जब आए थे 2014 में तो उस वक्त भी बात हुई थी और प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था कि ये मैं बिल्कुल बखुशी जो है इस चीज में सालस बनने के लिए और अपनी कोशिशें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंडिया जो है ना वो इस पे राजी नहीं है। हमने खासा इसरार किया कि आप कोशिशों में कहें इंडिया के अगर राजी हो जाए तो आई विल बी टू हैप्पी टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। और कल भी यही हुआ कि फौरी तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो है ना डिनाइल आ गई कि मैंने किसी स्टेज पे जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं कहा कि वो सालसी का किरदार अदा करे। कल डिनाइल आ गई उनकी। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऑफर की है हमें सालसी की कश्मीर के ऊपर, उसके बेसिस कोई उसके ऑफर के कोई बेसिस नहीं है, कोई उसकी बुनियाद नहीं है या इंडिया की कोई उसमें रजा शामिल नहीं। जी उन्होंने कहा ना कि मुझे मोदी ने कहा है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मुझे मोदी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने, कि जी आप सालसी का किरदार अदा करो। उन्होंने कहा कि हमने कभी कहा ही नहीं है, उन्होंने डिनाइल कर दी है इस बात। अच्छा ख्वाजा साहब, आपका ख्याल है कि इंडिया सालसी की ये ऑफर कबूल नहीं करेगा? नहीं जी, ये बातचीत नहीं हो सकेगी। ख्वाहिश तो पाकिस्तान की हमेशा ये रही है कि इसके ऊपर कोई बातचीत होए और कोई पायदार हम जो है वो कायम हो सके बड़े सगीर में। लेकिन इंडिया की तरफ से हमेशा एक बदनीयती और हटदर्मी का जो है वो मुजाहरा होता रहा है और लगातार हो रहा है इस वक्त। और जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो तो अब सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे कितना जुल्म और कितनी बर्बरियत हो रही है इस वक्त। अच्छा ख्वाजा, ये बताइएगा कि इमरान खान ने आफिया सिद्दीकी और शकील अफरीदी के दरमियान तबादले का इम्कान जाहिर किया है, क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये मैं फिर आपको एक जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब यहाँ पे आए थे उस वक्त की एक बात मैं अर्ज करूँ आपके, जो कल जो बात हुई है आपके मीडिया की जो बरादरी है यहाँ की, उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमें जब आफिया सिद्दीकी का हमने नाम लिया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से हमें इशारा किया गया कि ये सवाल मत पूछो। तो ये जब सवाल ही पे भी वो अगर एम्बैरस हो रहे थे तो उसमें क्या उसका हल निकलना है आफिया सिद्दीकी की रिहाई का, या उसमें कोई एक्सचेंज वाला जो सिलसिला है उसका क्या हल निकलना है, ये मैं कथित तौर पे जो है वो उस पे मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कोई चीज जो है वो कार्ड्स पे है ही नहीं है, ऐसी चीज को टेबल पे है ही नहीं है कि जिसमें इन दो अशखास की जो है वो तबादला किया जा सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि शकील अफरीदी को क्या पाकिस्तान तैयार है वो देने के लिए? पहले तो ये अब हमें अपने आप से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम शकील अफरीदी को इनके हवाले करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना ये एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं? पहले ये सवाल पूछना चाहिए, उसके बाद अमेरिका के साथ आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान शकील अफरीदी को अमेरिका के हवाले करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैं ये बात जो है बिल्कुल 100% यकीन से नहीं कह सकता
کہ پاکستان اس سے تیار ہو. میں بالکل یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی طرف سے یہ آفر اویلیبل ہے یا نہیں. میں آپ کو واپس آپ کے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کیا اس وقت شکیل افریدی کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم تیار تھے؟ جی ایکسپلور پاسبلٹی یہ ہوئی تھی، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے 3000 آدمی جو ہے جو ہمارے اس میں ٹوین ٹاور میں جو ان کے جاں بحق ہوئے ان لوگوں کو جو ہے ان کی جو شہادت ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں، جو بھی یہ لوگ تو ان کو مارٹرز ہی کہتے ہیں نا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، اور وہ جو امریکی قوم جو ہے اس کے ذہنوں پہ نقش ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ جو جانیں ضائع ہوئی ہیں ہمیں بھی دکھ ہے، ہمیں بھی اس بات کا دکھ ہے کہ ٹوین ٹاور میں اتنی جانیں ضائع ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے قاتل کو پکڑوانے والا ہمارے لیے ہیرو ہے. یہ بات میں بالکل آپ کو اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ہیرو ہے. اور عافیہ صدیقی جو ہے وہ ٹیررسٹ یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم شکیل افریدی کو دینا چاہتے تھے لیکن امریکہ نے انکار کر دیا تھا؟ جی نہیں، وہ یہ بات جو ہے ایک سجیشن تھی، اس میں ہماری طرف سے کوئی رضامندی بھی نہیں تھی شکیل افریدی کو دینے کی، لیکن یہ ایک سجیشن کے طور پہ بات ہوئی تھی. تو وہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جو ہے وہ نہیں آیا تھا، جواب نہیں آیا تھا. ہماری طرف سے بھی کوئی یہ ایک پرپوزل تھا جو ایٹ رینڈم پرپوز ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ہم یہاں پہ امریکہ میں پرپوزل لے کے آئے ہوں کہ بھئی یہ پرپوزل ہے آن ٹیبل ہے، اس پہ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. یہ ایک پاسبلٹی کے طور پہ جو ہے یہ پاسبلٹی کے طور پہ فلوٹ کیا گیا تھا، جو ہماری طرف سے بھی 100% ایکسلریٹری ایک قسم کا جو ہے جس کو کہتے ہیں نا آپ پانی کو چیک کرتے ہیں، اس طرح چیک کرنے والی بات تھی. اور یہ فرمائیے گا اسامہ بن لادن پر ہماری اسٹیٹ پالیسی کیا ہے؟ عمران خان نے آج ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کی انفارمیشن ہماری طرف سے دی گئی تھی. اس سے پہلے تو ہماری اسٹیٹ یہ کہتی رہی کہ معلومات ہماری طرف سے نہیں دی گئی تھی. تو اسٹیٹ کا اپنا موقف کیا ہے؟ دیکھیں میں چوئی صاحب میں اس میں مجھے قطعی طور پہ اس کا علم نہیں ہے، اس لیے میں اس میں کوئی ایڈ نہیں کر سکتا. وہ اس وقت ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ انکم جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے اویلیبل ہو، جو انہوں نے برملا جو ہے فاکس نیوز پہ کہا ہے، میں نے بھی سنا ہے، بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح وہ انفارمیشن دی گئی، یہ بھی انہوں نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا ہے. تو یہ ان کو پتا ہوگا، مجھے تو قطعی طور پہ نہیں پتا کہ پاکستان کی جو ہماری جو ISI ہے اس نے انفارم کیا تھا. مجھے قطعی طور پہ اس کا یہ اس وقت ہوا تھا، یہ میرا حال ہے یہ واقعہ جو ہے 2012 میں ہوا تھا if I am not wrong. یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، تو اس وقت کوئی ایسی بات جو ہے سرفیس پہ نہیں آئی تھی. شکیل افریدی کا ہی جو ہے نام آتا رہا ہے، لیکن یہ کوئی نئی انفارمیشن جو ہے کہ ہم پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر دیتے تھے لیکن پاکستان کام نہیں کرتا تھا. ان کا اشارہ یقیناً آپ کی طرف تھا کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے تھے. تو آپ کام کیوں نہیں کرتے تھے اور امریکہ آپ سے کیا کام لینا چاہتا تھا؟ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ میں آن ریکارڈ ہوں کہ ہمیں ہماری اگر امداد بند بھی کر دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ. ہمیں امریکہ کے ساتھ جو تعلقات جو ہے نا وہ کسی امداد یا کسی فیور کے ساتھ نفی نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اور میں پچھلے 4-5 سال میں بار بار وزیر دفاع، وزیر خارجہ جو ہے اور ایک نارمل پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی اس کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ہمیں اچھے تعلقات جو ہے امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. لیکن ہم نے 2 جنگیں ان کے لیے لڑی ہیں. ہماری قوم خود اس چیز کو اسیس کر لے یا اس چیز کا جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا اپنا احتساب کر لے کہ ہم نے 2 جنگیں ایک قوم کے لیے لڑی ہیں، ہزاروں فوجی ہمارے شہید ہوئے، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، سویلین شہید ہوئے، ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمیں یہ تانے ملے ہیں کہ ہم نے 1.3 بلین آپ کو جو ہے وہ ایڈ دیتے تھے اور ہم نے بند کر دیا ہے کیونکہ آپ ہماری مرضی کا کام نہیں کرتے تھے. میرا خیال ہے یہ ساری قوم کی توہین ہے.
کہ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں جو جن کو امریکہ پیسے دے کے کام کرواتا ہے. اور یہ بات کسی حد تک جو ہے میں تھوڑا سا تکلف کر رہا ہوں, یہ سچ بھی ہے کہ ہم نے جو 2 جنگیں لڑی ہیں اس کے لیے ہم نے ایک معاوضہ جو ہے وہ وصول کیا. وہ ہماری جنگیں نہیں تھی, نہ 9/11 کے بعد ہماری جنگ تھی, نہ 80 کی دہائی میں ہماری جنگ تھی. بہرحال غلطی ہوئی, قوم ساری جو ہے بہت رہی ہے اس کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھیں, لیکن امریکہ کے ساتھ جو ہے یہ لین دین والا معاملہ جو ہے نا یہ نہ رکھیں. یہ ہماری عزت جو نفس ہے, ایک قومی وقار جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے, وہ جو ہے. ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب اور آپ کے خیالات ملتے جلتے ہیں, کیونکہ 2 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہہ بھی دیا, وہ پیس انسٹیٹیوٹ میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ امداد اتنی امپورٹنٹ نہیں ہمارے لیے جتنا ریلیشن ہمارے لیے اہم ہے. تو میرا خیال ہے آپ کی بات ان تک پہنچ گئی ہے. آخری سوال آپ سے, یہ دورہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ دورہ جو ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کے ساتھ کیا گیا تھا, کیونکہ اس دورے کا کوئی سرکاری سٹیٹس کوئی نہیں تھا. ملاقات تھی, وہ ملاقات ہو گئی ہے. افغانستان پہ کوئی شورٹیز وغیرہ ہم نے دی ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے کہ افغانستان کے امن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے افغانستان کا امن جو ہے ہمارے لیے بالکل ایک بڑی خزانے کی کنجی ہے. وہاں پہ جو کنیکٹیوٹی امن کے بعد ہوگی سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے اور اوپر رشیا کے ساتھ, وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا بونانزا ہوگا, بہت بڑا ونڈ فال ہوگا, ہمارے لیے اکنامک ونڈ فال ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے اگر ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور افغانستان میں کوئی ایسا الیکشن کے بعد حکومت آ جائے جو امن قائم کرے اور افغانستان کے معاملات جو ہے درست ہو جائیں. پاکستان اس کا بالکل مفاد جو ہے وہ اس میں پنہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک تو میرا خیال ہے یہ ایشو تھا جو یہاں پہ جس کے لیے آئے تھے. باقی جو ایشوز تھے, یہ کوئی کہہ رہا ہے عشقی رفیدی پہ بات ہوئی یا عافیہ صدیقی پہ نہیں بات ہوئی, اور مسئلے مسائل مجھے تو نظر نہیں آتے جس سے کوئی میجر کوئی ہمارا یہاں پہ کوئی اچیومنٹ ہوئی ہو. کرٹیسزم بے شمار آ رہا ہے کہ جس طرح یہاں پہ پرائم منسٹر کو, پاکستان کے پرائم منسٹر کو جس طرح ان کا استقبال ہوا ہے, یا جس طرح سے اس کو کمپیئر کر لیں آپ 2014 میں میاں نواز شریف کو انہوں نے کلیئر ہاؤس میں ٹھہرایا تھا. ایک وائس پریزیڈنٹ نے ہمیں بریک فاسٹ پہ بلایا, وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ 1-on-1 میاں نواز شریف کی میٹنگ ہوئی. اوباما کے ساتھ اوول آفس میں ڈیلیگیشن لیول پہ میٹنگ ہوئی. ایک بڑا اچھا ایک پروکار وہ وزٹ تھا. لیکن پاکستانی میڈیا آپ دیکھ لیں کس طرح اس کو اسیس کر رہا ہے, کس طرح لیبل کر رہے ہیں اس کو, اور کیا اس کے ڈیویڈنڈز آئیں گے آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے ڈیویڈنڈز آئیں گے. اگر آپ نے $1.3 بلین کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ ساری ایکسرسائز جو ہے بے سود ہے. ہمیں ان سے پیسے نہیں دینے چاہیے, تعلق رکھنا چاہیے, عزت وقار کا تعلق رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے ریجن کے اندر ہمارے دو سپر ورلڈ پاورز ہیں چائنا اور رشین فیڈریشن, ان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اپنے عرب بھائیوں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, تمام کے ساتھ تعلقات کا قائم رکھنے چاہیے. ہماری اکانومی خود ہی بلوم کرے, خود ہی نکھار. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عثمان ڈار صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, اس وقت DSNG پہ ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ہم نے اس دورے سے اچیو کیا کیا سر؟ دیکھیں اچیو یہ کیا ہے کہ جو گزشتہ 4 سال سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو یہ سب چل رہا تھا امریکہ اور پاکستان کے درمیان, اور 4 سال کے بعد تقریباً ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آپ کہہ سکتے ہیں دورہ تھا, اور جو توقع کی جا رہی تھی کہ اس دورے میں صرف افغان پیس پروسیس پہ بات ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا نا سر. یہ دیکھیں یہ تو اب انڈیا کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ ہے نا. دو فریق ہے نا, ایک فریق اگر انکار کر دے تو ختم ہوگی بات.
دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں میری انڈین پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے, انڈین پرائم منسٹر نے انکار کر دیا, یہ اب ان دونوں کا معاملہ ہے. لیکن اس میں جو ون ون سچویشن کی اگر بات کریں تو پاکستان نے اپنے موقف کی ان کی تائید ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 40 سال سے یہ ہو رہا ہے سر. دیکھیں جو اس ثالثی کا اعلان ہوتا ہے انڈیا بھاگ جاتا ہے. تھی دو چیزوں کے اوپر, کشمیر کو لے کے اور افغان پیس پروسیس میں پاکستان کو مرکزی کردار ادا کرنے کا جو رول دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر وہ موقف جو ہمارے وزیر اعظم گزشتہ 18 سال سے کہہ رہے تھے کہ مذاکراتی حل ہے, اب اس کے اوپر امریکہ بھی آ گیا. امریکہ افغانستان سے انخلا چاہتا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں جو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جس ہم بات کر رہے ہیں جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا اس خطے میں, یہ باقی جو ہم بات کر رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ امداد ملے گی ہمیں امریکہ سے جو 1.3 بلین ڈالر جو ہمیں ملتا تھا کولیشن سپورٹ فنڈ میں, تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ ریوائیو ہو جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے ایڈ نہیں ٹریڈ کی طرف ہمیں جانا ہے, اور ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں جاتے ساری ایڈ کی باتیں ہوتی رہی ہیں, اور کم از کم وزیر اعظم عمران خان نے کسی سطح پر یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایڈ چاہیے. دیکھیں اگر امریکہ کے ساتھ پاکستان کا کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, آپ کے سامنے جی ایس پی پلس ہے یورپ میں, کس طرح اس کے ثمرات آتے ہیں اکانومی میں, انڈسٹری میں, ایکسپورٹرز کو, تو ہم ہمیں آگے بڑھنا ہے. کب تک ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ لیکن وہ ٹریڈ کی قیمت بھی تو ہوگی نا سر, وہ قیمت بھی تو برداشت کرنی پڑے گی. کیا ہم وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قیمت, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیمت کیا ہو سکتی ہے چوہدری صاحب. آج پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے ہماری, ہمیں اس کا پورا فائدہ لینا چاہیے. اگر دونوں طرف انٹرسٹ کی بات ہے, آج اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ویلکم کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, اگر وہ ماضی کے ان کے ٹویٹس دیکھیں, وہ سارا ایک اب تناؤ بھی دیکھیں, اس کے باوجود یہ پالیسی شفٹ ہے امریکہ کی طرف سے, اس میں کوئی شک نہیں. شفٹ جو بھی آ رہا ہے وہ دونوں طرف انٹرسٹ کی بات ہے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جس معاشی مشکلات سے ہم دوچار ہیں, اکانومی کو چیلنجز کا سامنا ہے, وہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ایشو یہ ہے کہ ہم امریکہ نے ظاہر 2015 میں ہمارے ساتھ تعلقات نرم کر لیے تھے, اس کے بعد ہم رشیا کی طرف چائنا کی طرف سے گئے تھے, اور ان دونوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. اب یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بھول کے دوبارہ امریکہ کی طرف چلے جائیں اور اپنے دو دوست جو ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارے کام آئے تھے, ہم ان کو ناراض کر لیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, اتنی اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ کی, آپ کو یہ ساری اچیومنٹس نظر کیوں نہیں آ رہی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب مجھے اچیومنٹ یقیناً اس وقت نظر آئے گی کہ جب مسئلہ کشمیر میں ثالثی کے حوالے سے بات ہوئی ہے, جب اس کے اوپر باقاعدہ کوئی مذاکرات پاکستان اور انڈیا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں اور ان کے ثالث پن کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو جائیں. یہ بالکل مجھے اس میں خوشی ہوگی. میں برملا یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کا اس میں پاکستان کا مستقبل, پاکستان کا امن, پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا امن اور اس خطے کا امن. لیکن ایک چیز اچھی ہے سر کہ پاکستان اسٹیبلش کر لیا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, انڈیا نہیں کر رہا. دیکھیں پاکستان نے تو ابھی نہیں, بہت پہلے سے اس کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اور ابھی جب تھوڑا پاکستان میں اور انڈیا میں تناؤ آیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان پرائم منسٹر نے تو خود کہا, میں متعدد دفعہ کوشش کر چکا ہوں رابطے کی, اور پرائم منسٹر جو انڈیا کے ہیں وہ رابطہ نہیں کر رہے. پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کی ہے اس خطے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مجھے جو چیز اس دورے میں, اور اسی طرح میں ساتھ آپ کے اس جواب کو مکمل کر کے پھر تھوڑی سی اور آگے بات کروں گا, اگر افغانستان میں جو حالات ہیں, پاکستان میں اس میں کیا میں امن کے حوالے سے جو کردار ہے اس کی جو ریکگنیشن ہوگی میں اسے ضرور اپریشیٹ کروں گا. معاشی طور پہ پاکستان اگر اس دورے کے نتیجے میں مستحکم ہوگا میں اسے ضرور اپریشیٹ کروں گا. لیکن مجھے جو چیز اور لائٹر سائڈ, مجھے چونکہ ہم ایک زندہ دل قوم ہے, تو مجھے اس دورے کے اندر ان تمام سنجیدہ پہلوؤں سے زیادہ جو چیز نظر آ رہی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت کو میں دیکھ رہا ہوں وہ خوش ہیں, کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی مسحور کن شخصیت نے وہاں جا کے کوئی انقلاب برپا کر دی ہے. آدھے سے زیادہ لوگ اس بات کے اوپر خوش ہیں اور دورے کو کامیاب سمجھ رہے ہیں کہ جو آنریبل فرسٹ لیڈی ہے مسز ٹرمپ, انہوں نے مودی کے ساتھ تصویر نہیں بنائی بلکہ عمران خان صاحب ساتھ بنا لی ہے. یہ بھی ہماری بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے. اچیومنٹ تو ہے نا ویسے. میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کو جو فائدہ ہوگا میں تو اس فائدے کے ساتھ ہوں. ٹھیک, میں آگے چلتے ہیں کہ ان بلیک اینڈ وائٹ کچھ چیزیں کے ساتھ ہوں, صرف نعرے, دعوے, ٹویٹس اور جلسے, یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. کیا جلسے؟ دیکھیں جلسے سے یہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وہ میں ابھی بھی کہا ایک اور پروگرام میں, وہ لیاقت باغ موچی گیٹ میں بندے اکٹھے کر کے کر لیتے, تقریر تو وہی تھی جو وہ یہاں پہ کنٹینر بھی کرتے رہے ہیں پچھلے 5 سال سے ہم سن رہے ہیں. سر وہ دیکھیں نعیم الحق صاحب نے دعویٰ کیا کہ سپٹمبر میں جب یو این میں جائیں گے نا, سلامتی کونسل میں جائیں گے پرائم منسٹر صاحب, اس وقت اگلا جلسہ نیو یارک میں ہوگا. سر تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے خوش نہیں ہونا کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں جی, میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری سیاست, ہماری سوچ, ہماری
جو تربیت ہے پولیٹیکل وہ بالکل مختلف ہے باقی جماعتوں سے، اور خاص طور پہ تحریک انصاف سے. جب بھی ہمارا پرائم منسٹر ملک سے باہر گیا انہوں نے ہمیشہ اس پورے دورے کا مذاق اڑایا. میں نے 10 دفعہ آپ کو بات کہا کہ فلاں 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 چیز میں پاکستان کا فائدہ ہو، ہم اس میں خوش ہیں. کنٹینٹ تو نیا لے کے آئے جی آپ، وہی چیزیں ہیں وہ امریکہ میں بھی جا کے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں کہ یہ 30,000 ارب تک پہنچا دیا قرضہ اور اے سی بند کر دیں ٹی وی بند کر دیں. دیکھیں ڈومیسٹک ایشوز وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات کہوں گا، جو پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پہ ڈومیسٹک ایشوز ڈسکس کر رہا ہے، اپنے میڈیا کو جس انداز سے تضحیق کیا گیا اور میڈیا کو کہا گیا جناب انہوں نے میری ذاتی زندگی پہ بات کی، میڈیا نے فلاں کر دیا، میڈیا نے، یہ باتیں وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ان کو اصل تکلیف ہے نا، آپ کو ویسے فارغ فیس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں جو ان کو تکلیف ہے اس کا اظہار شہباز شریف صاحب نے بھی کر دیا کہ جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی بتا دیا کہ کس پیمانے کی لوٹ مار ہوئی ہے پاکستان میں. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان نے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے پاکستانیوں بلین آف ڈالرز جو سب اس ملک میں بیچتے ہیں ہر سال، کیا ان کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ملک پاکستان میں، روپے پیسے کی حفاظت ہوگی؟ آپ تو کہہ رہے تھے بارش ہوگی، میں صرف ان سے آپ کے پروگرام میں ایک معصومانہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ واشنگٹن ڈی سی میں کون جنرل پاشا تھا جس نے وہ اسٹیڈیم بھر دیا؟ آپ کو یاد ہوگا منار پاکستان کا تاریخی جلسہ، وہ تو جنرل پاشا نے لگایا تھا. پہلے جنرل پاشا صاحب پڑھتے تھے، یہ کہتے تھے. آج سے آپ کے پروگرام میں پوچھتا ہوں کہ وہ جلسہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جنرل پاشا نہیں تھا، اس کا مطلب یہاں جنرل پاشا ہوتا تھا. پاکستانی عوام منار پاکستان میں بھی چل کے آئی تھی اور واشنگٹن ڈی سی میں چل کے آئی تھی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں امریکہ میں رہنے والے اجاز صاحب کی طرف جا رہے ہیں میرے، لیکن اجاز صاحب کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سر مسئلہ صرف ایک کمنٹ یہ ہے کہ آپ وہاں جلسہ کرنے گئے تھے یا کچھ رعایتیں لینے کے لیے یا تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے گئے تھے؟ اجاز عوان صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ اس جلسے کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ کیا امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز نئی شروعات ہو رہی ہے پھر؟ جی ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے اور نئی شروعات ہو چکی ہیں. انڈیا کا نیریٹو، انڈیا کے ٹیبلز انہی کے اوپر ٹرن کر دیے گئے ہیں. اجیت دووال اور حسین حقانی کا نیریٹو جس میں انہوں نے پاکستان کو پارٹ آف دی پرابلم دکھایا تھا اور امریکہ نے 2-3 سال اس پہ بلیو کر کے پاکستان پر الزامات لگائے تھے، پاکستان کی امداد روکی تھی، کولیشن سپورٹ فنڈ روکا تھا، میوچول ٹریننگ اسسٹنس روکی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے اور اس میں معاونت کرے گا ہندوستان، اجیت دووال اور حسین حقانی. تو وہ نیریٹو ڈیفیٹ ہو گیا ہے اور اب وہ انہی کے اوپر ان کے ٹیبلز ٹرن کر دیے گئے ہیں، اور یہ کامیابی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، انٹیلیجنس ایجنسیز کی، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا اور ان کو کہا کہ آپ کھل کے کھیلیں، اگر ہم وجہ پرابلم ہیں تو آپ اس کا امن کر کے دیکھ لیں. اور آج انہوں نے پاکستان کو کہا، بگ 3 کی کانفرنس میں پاکستان کو چائنا انوائٹ کیا اور ہندوستان کو کہا آپ باہر رہو، اور اب انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی ریکویسٹ کی ہے. اور آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے اوول آفس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے، اینڈ وی اپریشیٹ دیئر کنٹریبیوشن. طالبان کو ٹیبل پہ لانے والا سوائے پاکستان کے اور کوئی بھی نہیں تھا، اور دس از ہاؤ دا بریک تھرو ہیز بین اچیوڈ. تو یہ ایک نکتہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں جسارت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹرمپ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا دونوں کا مائنڈ میچ کر گیا اور دونوں جو ہے ایک ہی ویو لینتھ پہ آ گئے ہوں؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کا نیریٹو ہے جس پر بڑے پچھلے 3 سال سے بڑے غور و فکر سے ہم چل رہے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلی شہداء میٹنگ میں اپریل میں 2017 میں جب کہا تھا کہ اب ڈو مور نہیں اب نو مور ہوگا، انہوں نے جو باجوہ ڈاکٹرن دی تھی اس کے فیچرز یہی تھے. اس وقت کے بعد جو نواز شریف گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی، اور جب عمران خان آئے تو ان کی سوچ اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کی سوچ میں جو ہم آہنگی آئی، تو انہوں نے ایک مردانہ وار ایک نیریٹو اپنا پیش کیا اور اس پر ڈٹ گئے. انہوں نے امریکہ کو عملی طور پر یہ کنوے کیا کہ وی ہیو ناٹ رن آؤٹ آف آپشن، چائنا اور رشیا موجود ہے، ہماری سپلائیز بھی چلیں گی، تجارت بھی چلیں گی، آپ امداد روک لو، ہم امداد نہیں مانگیں گے. اور آج بھی سی این این کو انٹرویو میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے امداد نہیں مانگی، میں مانگنے آیا ہوں. ہم یہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی مدد نہیں چاہیے،
اور اگر امریکہ نے مدد کرنی ہے تو کوئی تجارتی مدد ہو سکتی ہے, فائنینشیل مدد نہیں ہو سکتی. اور کیا ہم واقعی اس پہ قائم ہیں اور کیا ہم اس پہ قائم سکیں گے فیوچر میں؟ ایک چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, ایک اور فیکٹ ہے تاریخ کا کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے ایشو سالو ہوئے ہیں اس میں غیر روایتی سیاستدانوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا, اور اس وقت ایک ٹرائکا ہے. ٹرمپ ہے, غیر روایتی سیاستدان ہے, عمران خان صاحب ایک غیر روایتی سیاستدان ہے, اور ساتھ مودی جو ہے وہ بھی, آپ ان کی بھی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. اگر مسئلہ کشمیر کوئی حل ہو سکتا ہے تو میرا خیال یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. دیکھیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی اگر مثبت پیش رفت ہوتی ہے اس میں کسی طرح کی بھی سپورٹ پاکستان کے اندر سے, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ تمام اپوزیشن, تمام پارٹیاں, ہر پاکستانی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. کشمیر کی آزادی کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں, اور انڈیا جو ظلم اس وقت کشمیر میں روا کیا ہوا ہے انڈیا نے, ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو اور کشمیر جو ہے وہ اپنے اس ایشو پہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی سالسی ہوتی ہے, کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم ہر قدم پہ چلے جائیں گے. عمران خان کہتا ہے تو آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں عرض کر رہا ہوں جی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہماری تمام تر سپورٹ ہوگی. اس میں میں 2 دفعہ یہ بات کی ہے. جنرل صاحب نے جو ایک بات کی تھی کہ شاید پاکستان نے اس پر وہاں جا کے کوئی نیا کوئی سٹینڈ لیا ہے, یا عمران خان صاحب نے اپنی مسئول کن شخصیت سے پہلے, جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ کوئی انہوں نے پاکستان کا کوئی نئی منظر کشی کی ہے. پاکستان کا سٹینڈ افغانستان کے حوالے سے آج بھی وہی ہے جو کل تھا, عدم مداخلت, امن, استحکام. ایران کے حوالے سے ہمارا سٹینڈ وہی ہے جو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, عدم مداخلت اور ایران کا استحکام, اور ایران میں کسی بھی جارحیت کی مخالفت. انڈیا کے ساتھ کوئی جارحیت ہم نہیں چاہتے, ہم کوئی اس سے جنگ نہیں چاہتے. بیسیکلی ایک اسٹیٹ ورژن ہے جو آپ جو مسلسل چل رہا ہے. اور پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک, چاہے وہ ہماری خطے کا ہو, چاہے ریجن کا, چاہے اس سے باہر ہو, ہماری سرزمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے نہ ہم استعمال کرنے کی اجازت دیں گے, نہ ہوگی. یہ ہمارے فیلڈ سٹینڈز ہیں ڈاکٹر صاحب, اور یہ موجود ہے آج بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے, دیکھیں نا سر, اگر آپ کو اچھا کام کریں گے تو اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. آج بلاول صاحب نے حمایت کی آپ کی, ڈاکٹر صاحب ان کی پوری پارٹی آپ کی حمایت کر رہی ہے, تو آپ اچھے کام کرتے جائیں, اپوزیشن آپ کا ساتھ دیتی رہے گی. دیکھیں میں تو ان کے اس بیانیے کو اس کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں, کرنا چاہیے. دیکھیں چوئی صاحب, اینڈ آف دا ڈے ہم سب نے سیاست تو اس ملک میں ہی کرنی ہے نا. پاکستان ہے تو پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, تو اینڈ آف دا ڈے ہمیں. لیکن اگر آپ اے سی بند کر دیں گے جیلوں میں لوگوں کے تو کیسے چلے گا؟ چلیں اگر ان کی ایسی بند نہیں کرنے, بتائیں گے, چلیں اگر ان کی ایسی بند نہیں کر دیں گے, ہم ایسی بند کر دیں گے, تو چلیں پھر اگر یہ ان کی ایسی بند نہیں کرنے تو وہ جو سائیکل چور اور چھوٹے چھوٹے بند ہیں ان کو ایسی لگوا دیتے ہیں, پھر ایک جیسا ہی اندر نظام کر دیتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیکل چور میں اور میاں نواشی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دیکھیں رول آف لا اور انصاف کے تقاضے تو یہی ہیں کہ سب کو ایک آنکھ سے. تو انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ اے بی سی کلاس ختم کر دیں. دیکھیں وہ تو انہوں نے بنائی ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں ختم ہونی چاہیے. ہم یہ مینول ہیں تو بھی کر دیں. دیکھیں جی صاحب, ہم تو اس بات کے حق میں بھی نہیں ہیں کہ فلور آف دا ہاؤس آ کے پروڈکشن میں 2 گھنٹے اپنے کرپشن کیسز کا دفاع کرنا, منی لانڈرنگ کا دفاع کرنا, یہ بھی تمام قوانین تو انہوں نے ماضی میں بنا رکھے ہیں نا. ہم تو سمجھتے ہیں جن کے اوپر کیسز نہیں ڈاکٹر صاحب, کچھ رولز ہیں, کچھ ملک کے اندر رولز ہیں, کچھ انٹرنیشنل رولز ہیں. مثلا کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ظاہر ایک آفیسر ہے, تو اس کو آفیسر کے مطابق رعایتیں دی ہم نے. اسی طرح اگر فرض کریں کہ کل کو کسی دوسرے ملک کا پرائم منسٹر اگر پاکستان کے اندر وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور ہم اس کو, تو ہم اس کو اس کی مطابق. ایک بات کہہ دوں کہ ہر جیل کے, ابھی چونکہ بات آپ نے ادھر چلی گئی ہے, ہر جیل کے اپنے مینولز ہیں, قوانین ہیں. ملک کا پرائم منسٹر جیل مینولز کے خلاف نہ کسی کو رعایت دی ہے نہ کسی نے لی ہے. میں اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کی طرف سے یہ بات کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی قیدی ہو, وہ ہماری پارٹی کا ہو, کوئی اور ہو, پرائم منسٹر نے کسی کو کوئی ذاتی رعایت نہیں دی. جیل مینول کے جو اندر چیزیں ہیں وہ درج ہیں, اور نہ پرائم منسٹر دے سکتا ہے نہ کسی نے مانگی. لیکن سر یہ کہتے ہیں پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہونے چاہیے, نہ مانگنے چاہیے. اور آپ کے دیکھیں شاید خاقان عباسی صاحب وہ پروٹیکشن آرڈر نہیں لیں گے, رانا ثناء اللہ صاحب نہیں لیں گے, تو کوئی نہیں مانگے گا. آپ بھی نہ لیں, سارے نہ لیں, کوئی بھی نہ لیں. وہ پاکستان کے مروجہ قوانین کے اندر یہ بات اگر موجود ہے کہ لوگوں کو دیے گئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ملے ہیں جو آج گرفتار ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہے, اور ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا ہے کہ اگر ان کو پسینہ آیا تو ان کے گردے فیل ہونے کا چانس ہے, اور مزید ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے. تو آپ یہ رسک کیوں لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں چوئی صاحب, ہم نے کبھی بھی میاں صاحب کی صحت کو لے کے یا ایون کھانے کو لے کے سیاست نہیں کی ہے. البتہ یہ ضرور ان کی صحت کی آڑ میں سیاست کرتے رہے ہیں.
ریکارڈ کا حصہ ہے. جب وہ باہر آتے ہیں جیوگرافی تک نہیں وہ کرواتے جا کے نا, کہیں ڈاکٹرز نہیں جی پنجاب گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. ہم تو کسی سطح پہ نہیں چاہتے, لیکن یہ کم از کم ضرور ہے یہ اے کلاس اور یہ فرسٹ کلاس کی وجہ سے جیل کا بجٹ بڑھ گیا ہے. چوہی صاحب جیل میں کوئی اب فرسٹ کلاس جا رہے ہیں اندر ایک کلاس ویسے ہوتی نہیں ہے, بی اور سی ہوتے ہیں. کوئی جہاز کی سیٹیں ہیں آگے بزنس کلاس ہے, فرسٹ کلاس ہے, بنائی ہوئی ہے. کوئی ایک کلاس نہیں ہے جیل میں. کون سی کلاس صاحب کوئی ایک کلاس نہیں ہے. اور بی کلاس بھی جو ہوتی ہے ایک کلاس ہوتی ہے گھر پہ, ہاؤس ارسٹ جو ہوتی ہے اس کو ایک کلاس کہتے ہیں. بیٹر کلاس ٹھیک ہے, جون سی کلاس بھی انہوں نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہم نے نہیں بنائی نہیں ہے کون سی کلاس ہے کون سی کلاس نہیں ہے. نہ ہمارے ایسے کام ہے پتہ لگے گا, نہ چوئی صاحب ہمارے ایسے کام ہے. ویسے یہ جو بی کلاس ہے شیخ رشید صاحب بھی اس کو انجوائے کرتے رہے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ذرا سا یہ فرمائیے سر, دیکھیے بڑی مشکل سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے تھے چائنا کے ساتھ اور پھر رشیا کے ساتھ. ہم نے چائنا کو قائل کیا کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں. 70 سال کی دوستی کے بعد اب جا کے انہوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا تھا, اور رشینز کے ساتھ ہم بہت قریب ہو گئے تھے. لیکن سر یہ جو دوبارہ ہم امریکہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے نئے دوست بنے ہیں ہم ان کو ناراض کر لیں. ڈاکٹر صاحب دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بے وفائی اور حماقت ہوگی تو جو لوگ بیٹھے نیشنل پالیسی بنا رہے ہیں وہ اس بات سے بڑے اچھی طرح بخوبی آگاہ ہیں کہ ایک ویٹو پار جو ہر اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی ہے اور ہمارے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کیا ہماری ملٹری کیپیبلٹی بنانے میں, اور جو اب اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہے ہیں جن کے ساتھ کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے تو ٹرسٹ می کہ جو لوگ نیشنل پالیسیز بنا رہے ہیں وہ اس حقیقت سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں. دوسرا, جس گھر سے ہم ہر بار ڈسے گئے ہیں, ہر بار یوز ہوئے ہیں اور پھر ابیوز ہوئے ہیں, استعمال کیے گئے ہیں اور ڈسکارڈ کیے گئے ہیں, وہاں جا کے سارا کچھ اپنا کوئی نہیں رکھ دے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور ایک بات اور وضاحت کرتا چلوں جو ابھی خواجہ آصف صاحب نے کی تھی, وہ انہوں نے بھی غلط کہا اور ابھی تک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو دور کر دینا چاہیے. نریندرا مودی نے ابھی تک اپنی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ بات نہیں کی تھی, اور اوول آفس کا آفس بیرر جھوٹ نہیں بولتا اتنے بڑے میڈیا کے سامنے اور ایک اور ہیڈ آف سٹیٹ کو بٹھا کے کہ 2 ہفتے پہلے نریندرا مودی نے مجھے میڈییشن کے لیے کہا. انہوں نے غلط بیانی نہیں کی. واویلا انڈیا میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے پارلیمان کو اس میں اعتماد میں نہیں لیا تھا, اور یہ بلی وقت سے پہلے بیگ سے باہر نکال دی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جس پر وہ ہندوستان میں شور ہو رہا ہے. وے فارورڈ ہی کشمیر کے مسئلے کا یہ ہے کہ نریندرا مودی کو ایک دن بیٹھنا پڑے گا ڈائیلاگ ٹیبل پہ اور ثالثی کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. نہ بندوق سے ہوتا ہے, نہ جنگ سے ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مودی سامنے آئے, عمران خان آئے اور ٹرمپ آئے اور یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے؟ جی, یہ وقت آتے آتے ٹلا ہے. پہلے واجپائی اس بات پہ ایگری کر گئے تھے پریزیڈنٹ مشرف اور خورشید محمود قصوری کے دور میں. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا بڑا واضح ذکر کر دیا ہے, اور وہ ایک مضبوط ہندو حکومت ہی اتنا بڑا انیشیٹو لے سکتی ہے, کمزور حکومت ہندوستان کی یہ نہیں کر سکتی. اب بھی یہ وقت آ گیا ہے, اور انہوں نے صرف چونکہ بلی بیگ سے پہلے باہر نکال دیا ہے, شاید ابھی کچھ ڈیلے ہو جائے کیونکہ نریندرا مودی بہت دباؤ میں آ گئے ہیں, ورنہ یہ بہت جلد شاید ہم اس سال کے اندر اس بات کے اوپر کوئی بات چیت شروع ہو جاتی. بہرحال اس کا حل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی ہے اور بالآخر ثالثی کے ذریعے حل ہوگا. صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم 2 دفعہ گئے ہیں ثالثی میں, ایک دفعہ انڈس واٹر ٹریٹی میں اور ایک دفعہ کلبھوشن یادو میں, اور دونوں دفعہ ثالثی سے دونوں ملک مطمئن ہوئے ہیں. تیسری دفعہ بھی جب ثالثی کے لیے جائیں گے تو حل نکلے گا. بائیلیٹرل ڈسپیوٹ نہ پہلے 50 سال نکلا ہے شملہ ایگریمنٹ کے بعد, نہ آئندہ 50 سال نکلے گا, لیکن اب کشمیری ان کو مزید 50 سال نہیں دیں گے, یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہو, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کشمیر کے اوپر اور یہ جو ڈائیلاگ ہے ثالثی ہے, آپ کلیئر ہیں؟ اور اگر کلیئر ہے تو اپوزیشن کو آپ نے اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ ان کو اعتماد میں لیں گے. اگر یہ اعتماد
اب چاہتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں تو جائیں نا جی، قومی اسمبلی جائیں، جا کے بتائیں پرائم منسٹر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں تینوں چیزیں ثالثی کشمیر کے اوپر افغان پیس پروسیس کی جو بات ہوئی ہے اور فری ٹریڈ کی جو بات ہم کریں گے، تینوں سچویشنز میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ وننگ پوزیشن پہ ہے. اور یہ اپنے اپنے پرسیپشن کی بات ہے، اپنے دیکھنے کا ڈھنگ ہے. ہم سمجھتے ہیں دورہ کامیاب ہے، اپوزیشن سمجھتی ہے دورہ ناکام ہے. اس کو یہ تصویروں کے بالکل ساتھ اسی جوڑنے طرح کی ہے. کوشش جب کر یہ رہی سر ہے. 2013 میں نواز شریف گئے تھے، 2015 میں گئے تھے، آپ کی نظر میں دورہ ناکام تھا، ان کی نظر میں کامیاب تھا. تو یہ تو ایک پرانی فلم ہے جو چل رہی ہے. ایک پیمانہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جی جنرل صاحب، جی وہ پیمانہ یہ ہے کہ اس دورے نے جتنی ہندوستان میں آگ لگائی ہے وہ ایک پیمانہ ہے، اس سے میئر کر لیں. اگر یہ کامیاب نہ ہوتا تو آج ہندوستان میں ایک زلزلہ بپا نہ ہوتا ان کے میڈیا میں اور ان کی ایوانوں میں. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو عمران خان صاحب اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ دیکھیں ثالثی پہ اگر لے آتے ہیں انڈیا کو، ٹیبل پہ لے آتے ہیں تو کتنا بڑا کام ہوگا. لیکن آپ بڑے کام کرنے کے بجائے آپ دھرنے دے رہے ہیں ادھر، اور آپ احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں، اور آپ ریلیاں نکال رہے ہیں. سر کوئی بڑا کام کریں آپ. جو سب کوئی بھی ملک ہو، ایک وقت میں دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ جو بین الاقوامی سطح ہے اس کے اوپر بھی آپ کے ملک کی ایک پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، ایک آپ کی داخلی سیاست ہوتی ہے، وہ آپ کے ڈومیسٹک ایشوز آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جب بین الاقوامی سیاست کی بات ہو رہی ہو تو آپ کا ملک جو ہے وہ جام ہو جائے. ملک کے اندر اپنی ایک سیاست ہو رہی ہے. بین الاقوامی سطح کے اوپر جو سٹینس پاکستان کا ہے وہ ایک سٹیٹ کا سٹینس ہے. اور آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو عسکری قیادت گئی ہوئی ہے وہ معذرت سے ڈار صاحب سے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید وہ ان کی پروجیکشن کے لیے گئی ہے. نہیں، وہ اس اسٹیٹ کی پروجیکشن کے لیے، اس ملک کی پروجیکشن کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے، اس ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے گئی ہے. جس کو یہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے منشور کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس ملک کی اسٹیبلٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر یہ بڑے عرصے بعد ٹائم آیا ایسا کہ ایک صفحے پہ اندر. دیکھیں جناب، میں نے میرا خیال ہے کوئی بات مبہم انداز سے نہیں کی، بڑے کھل کے یہ بات کی ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس ملک کے استحکام آپ کے ساتھ نہیں تھے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے. ان کو لگتا نہیں تھا. یہ خیر آپ کے الفاظ ہیں، میں آپ کے الفاظ آپ میرے منہ میں تو نہیں ڈال سکتے. میرا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. یہ جو صاحب بات یہ ہے، اس دورے کو جس طرح یہ بڑی خوشائن بات ہے، بڑی خوشائن بات ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ملکی مفاد اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جی، بڑی خوشائن بات ہے. سول گورنمنٹ اور آپ کی جو ہے عسکری قیادت ایک پیج پہ. آج ماضی میں یہی سچویشن ہوتی تھی اور دونوں جو ہے ایک دوسرے کی شکایات لگا رہے ہوتے تھے، اور آج ماشاءاللہ دونوں ایک جگہ کھڑے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ آپ کے سامنے ہے، ڈان لیگز بھی بنے تھے اور یہی سلسلہ تھا اس وقت بھی، یہی باتیں تھی. بہرحال ویسے جو عمران خان صاحب نے فوج آصف صاحب سے جو سوال کیا ہے، اسامہ بن لادن کی انفارمیشن اگر نواز شریف نے دی ہوتی تو اس کو تو میرے خیال گھر سے کوئی نہ نکلنے دیتا. خود صاحب آپ نے گفتگو فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.